बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। आज हसन इलियास सीरीज़ के एपिसोड नंबर 23 में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद। और इन प्रोग्राम्स में आप सब भाइयों को मौका दिया जाता है कि आप जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब से बराह रास्त लाइव सवालात कर पाएँ। और आज उसी सिलसिले में हमारे पैनल में ऑलरेडी हमें ज्वाइन किया है हसन इलियास साहब ने। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हसन भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। उम्मीद है आप तमाम हजरात भी खैर आफियत से होंगे। अब हम चलते हैं ऑडियंस के सवालात की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है इरफान साहब ने। वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। भाई अब हमेशा आप और गांधी साहब यही बात करते हैं, ताबीर की बातें करते हैं और बताते भी यही हैं, लेकिन एक सवाल जहन में पैदा होता है कि अल्लाह की आखिरी हदायत है। इतना कम्प्लेक्स जहान है, बिग बैंग, 13.8 बिलियन ईयर्स और सब कुछ, और उसकी आखिरी हदायत है, और इसमें इतनी गुत्था, और वो 1400 साल से देखते आ रहे हैं, और हम उनकी नीयतों पर शक नहीं कर रहे। वो जिन्होंने भी जो भी ताबीरें की हैं, लेकिन उनकी नीयतें अगर ठीक थी तो हर एक अपनी मर्जी की ताबीर बना लेता है, पैदा करता है, और उसको सबूत भी मिल जाते हैं। मतलब आपने इसके बहुत जगह पर आंसर भी दिए हैं, लेकिन एक इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएटर, वो जहान बनाने वाले के लिए उसने आखिरी हिदायत में इतनी गुंजाइशें छोड़ दी, क्या वो एक वाज़िया नहीं थी हो सकती कि हम किसी एक इंसानों का बनाया हुआ दस्तूर भी देखते हैं, उसमें 2 और 2 4 की तरह हिदायत लिखी हुई होती है, वाज़िया होती है कि वो जज बैठता है और उसको कानून को देखते हुए फैसला कर देता है छोटी-सी किताब में से। जबकि आखिरी किताब में इतनी मुबहम हिदायत है कि वो की हिदायत पढ़ लेता है। कोई एक हिदायत आप बताइए जो मुबहम हो, जिससे हर शख्स जो चाहे जैसे कोई चीज़ बरामद कर लेता है। एक हिदायत को ये अभी आपने ये इसी बात पर आप ये बच्ची की उम्र पर ही कह रहे थे। मतलब हर एक शख्स, ये मतलब जो भी मजहबी उलमा भी हैं वो भी इसी को ले लें, इसी को ले लें, इसी को ले लेते हैं। बच्ची की उम्र के हवाले से कुरान मजीद ने कहीं पर ये इशारा भी दिया हो कि इस चीज़ की तायीन जो है वो शरीयत का मौजू है, और उसमें इबाहम उसने रखा हो, या लोगों को कहा हो कि जाओ तुम जाकर मजहबी उलमा पुरोहित ये तय करें कि मिसाल के तौर पे इंसान ने क्या खाना है, इंसान की उम्र क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कुरान मजीद के अंदर तो कोई इबाहम नहीं है इस बारे में। कुरान मजीद ने तो कहीं पर ये हक़ ही नहीं दिया किसी को कि वो इस तरह का काम करे, तो कुरान मजीद बीच में कहाँ से आ गया भाई? ये तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आपकी उलझन में समझता हूँ। ये जो काम होता है ये इंसान करते हैं। अल्लाह का कुरान बिल्कुल वाज़े है, इंसान बहुत टेढ़े हैं। वो उसने खुद बता दिया कुरान मजीद में, वो इतने टेढ़े हैं कि वो अल्लाह की मुंतखब कौमों में आने के बाद उसके भेजे हुए पैगम्बरों को कत्ल कर देते हैं। इतने टेढ़े हैं इंसान, इतने मसाइल हैं इंसान के। ये मसला कुरान का नहीं है, इंसान का मसला है। इंसान सूए इस्तेमाल करता है, इंसान जिबिल्लतों का असीर बन जाता है, वो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता है, उसके अंदर तफव्वुक की जिबिल्लत, बर्तरी की जिबिल्लत, आगे बढ़ने की जिबिल्लत, हिर्स की जिबिल्लत ये रखी गई है। तो या तो फिर आप इंसान को भी कुरान की तरह बना दें, फिर इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। कुरान को बीच में बिल्कुल कभी मत लेकर आए। कुरान मजीद इन सब चीज़ों से ऊपर है। इनमें से जितने इख्तलाफात आपको नज़र आते हैं ना, कभी आप उनसे पूछें ये इसकी बुनियाद क्या है। अगर कुरान मजीद उसकी बुनियाद मिल जाती है बाज़ मामलात में, तो वहाँ पर एक सवाल सिर्फ काफ़ी है, एक सवाल, और वो सवाल कुरान मजीद के ऊपर से सारे बोझ उतार देगा कि आप कुरान से इस्तदलाल कर रहे हैं ना। कुरान एक ज़ुबान में है, ज़ुबान से इस्तदलाल के ये मुसल्लमात हैं, इनको कोई शख्स नहीं जुटला सकता। लफ्ज़ जुमले की तालीफ से आके कलाम, ये कुरान हो या शेक्सपियर का कलाम हो, इसी तरह से समझा जाएगा। तो वहाँ पर कोई गुफ्तगू नहीं करे। आप जैसी गुफ्तगू करेंगे वो आपको बताएंगे नहीं ये फ़लाँ रिवायत में आया, कुरान का ये मतलब है, फ़लाँ असर में आया है, फ़लाँ पे इजमा है। कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह किताब है। एक मिसाल कोई शख्स पेश नहीं कर सकता रूए ज़मीन पर कि कुरान ने अपनी हिदायत देते हुए ये इबाहम बाकी रखा है। इंसान पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं? पैदा करने का अमल पहले बाहर होता है, फिर कुरान मजीद से उससे टांकने का अमल होता है। तो लोग ये समझते हैं कि ये तो कुरान मजीद में इबाहम पैदा हो गया, हर कोई जो चाहे वहां से राय निकाल के आ जाता है।
کسی شخص میں روئے زمین آج تک یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کوئی گمراہی کی بات براہ راست قرآن مجید کے کسی مبہم اشارے سے اخذ کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ آپ ایک ایک گمراہیوں کی فہرست بنا لیں آپ، اور اس میں سے جو بھی گمراہی ہے آپ جائیے ذرا ان سے بنا استدلال کا تجزیہ کریں، وہ قرآن مجید کو انہوں نے تبرکاً اس میں کہیں ٹانک دیا ہوگا۔ قرآن کا کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ لوگ وحدت الوجود بھی قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں، لوگ بارہ ربیع الاول بھی قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے علم غیب بھی قرآن۔ ہر چیز کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو پیچھے جو آیت نکلے گی اس کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں، ان سے علمی بحث بھی نہ کریں، سر کو پیٹیں گے آپ کہ یار یہ باتیں ہمیں بیان ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، اور انسان ہر جگہ یہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے آئین کی مثال دی، اگر آئین اتنا واضح انسانوں کا لکھا ہوا ہو تو اس میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ یہ ہمارے روز سپریم کورٹ میں اور آئینی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، بھئی ایک ہی تشریح ایک ہی تعبیر ہوتی ہے، اس کو آپ اطلاق میں ڈال کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اختلاف قرآن میں بھی رہے گا۔ یہ کیا اختلاف ہے؟ اطلاق کا اختلاف۔ اصول ہیں، نئی صورتحال پیدا ہوئی اس میں آپ اطلاق کریں گے، اس میں کوئی بھام نہیں ہوتا، اس میں انسان کا سعی و جہد ہوتا ہے، یہ چیز اس کو انسان بناتی ہے۔ ورنہ تو ہم سب سپاٹ بن کر بیٹھ جائیں کہ قرآن نے ہدایت دے دی، بھائی حالات بدل رہے ہیں، تغیرات آ رہے ہیں، اصولی ہدایت دی ہے تو ہم اس کا اطلاق کرتے چلے جائیں، وہ اس میں غلطی بھی کریں گے۔ وہ غلطی میری غلطی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ قلت علم سے، قلت تدبر سے۔ قرآن نے پرنسپل دے دی اور معاملوں میں کوئی اطلاقی ہدایت دی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور ایشو بیسڈ چیزوں کو اٹھائیں اور اس کا پھر تجزیہ کریں، اسائنمنٹ بیسڈ تحلیل کریں، تو آپ پر میری بات واضح ہوگی۔ جی بہت شکریہ عرفان بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ لونگ برڈ کے نام سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی گلوبل کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرے میں 2 کوشچن ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ ہے کہ ٹوٹل ہمارے 4 مکاتبے فکر اس رورل آرٹس میں جو بڑے ایگزسٹ کرتے ہیں، بریلوی مکاتبے فکر، دیوبند مکاتبے فکر، اہل حدیث مکاتبے فکر، اہل تشیع مکاتبے فکر۔ یہ سب مکاتبے فکر 4 اماموں کو مانتے ہیں، یا اسے 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ 4 امام جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں دین کے، جس طرح ڈاکٹر ایک فیلڈ ہے، اس ڈاکٹر کی فیلڈ کے بعد ایک اسپیشلسٹ بنتا ہے بندہ کسی بھی فیلڈ کے اندر، جیسے ڈاکٹر سرجن ہو گیا یا ایسے ہو گیا۔ اس طرح ہماری یہ 4 امام ہیں جو اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ان کی تقلید کرنا لازمی ہے؟ مین کوشچن میرا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں عرض یہ ہے میرے بھائی، عام آدمی جو ہے وہ بنیادی معاملات کی ہدایت براہ راست قرآن مجید سے لیتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھے، اور جو پریکٹیکل معاملات ہیں وہ متفق علیہ امت کے اندر سنت میں چلے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے زندگی میں جو دین کی ہدایات ہیں اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مختلف اہل علم کی آراء کو جانتا ہے، ان آراء کو جاننے کے بعد اپنے علم کی حد تک وہ ان کا تجزیہ کرتا ہے کامن سینس کی بنیاد پہ۔ اگر اس کا اعتماد ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ دین نے کہیں پر یہ لازم نہیں کیا کہ آپ نے کسی خاص امام کی پیروی کرنی ہے، اس نے یہ بات آپ پر چھوڑ دی ہے کہ آپ دیانتداری سے جس کی بات آپ کو معقول لگتی ہے اس کو اپنا لیں، وہ اگر غلط بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، کیونکہ دین کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے کہ غلطی کی بنیاد پر اگر دیانتداری سے وہ کی گئی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ ہوگا، بلکہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو اس میں تقلید اور عدم تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تقلید اصل میں انتظامی مسئلہ ہے۔ انتظامی مسئلہ کیسے ہے کہ جب آپ ایک لاء بناتے ہیں تو اس لاء کو یونیفائیڈ ہونا چاہیے، اس نے ایک ریاست میں عمل درآمد کرنا ہے، بہت سارے قاضی ہوں گے، تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ لاء ایک طریقے کا ہونا چاہیے۔ تو وہاں سے یہ بحث پیدا ہوئی کہ اگر تلفیق کر دی جائے گی مختلف افکار کے اندر، فقہ کے اندر ان کو ملا دیا جائے گا تو یونیفائیڈ لاء نہیں بن سکتا۔ اور کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ پرنسپل سب کے الگ الگ ہیں غور و فکر کے۔ تو اب پرنسپل الگ ہیں تو اطلاقات الگ ہوں گے، اطلاقات الگ ہیں تو لاء الگ ہوگا، لاء الگ ہے تو پھر مختلف لاء ایک جگہ پر رائج نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ بحث پیدا ہوئی۔ ہمارے بھی مذہبی علماء اس تقلید کو شرعی طور پہ لازم قرار نہیں دیتے، وہ اس کو ایک انتظامی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ آپ اگر حالیہ دور میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کی اس موضوع پر چیزوں کو دیکھیں تو وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تقلید شرعی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی مسئلہ ہے۔ تو انتظامی مسئلے میں اگر آپ نے طلاق دے دی، آپ عدالت میں جاتے، فقہ حنفی رائج ہے تو وہ تو 3 کو 3 مانیں گے، لیکن آپ کا اعتماد ہے اس بات پر کہ بھائی ایک دوسرے صاحب علم کی رائے بھی ٹھیک ہے اس بارے میں، تو آپ پھر اس کو فالو نہ کریں، جس کی رائے آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے آپ اس کو فالو کریں۔ یہی کوشچن ہے، بالکل چھوٹا سا ہی، بالکل
یار ایک لائن میں پوچھوں گا، مجھے زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوا تھا ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل کی ورسز جاوید اختر کے ساتھ انڈیا میں، آپ کو معلوم ہوگا کافی مشہور بھی گئی تھی. تو اس پرسپیکٹو سے جاوید احمد، کیونکہ جب مجھے اچانک جب میں نے یہ ڈیبیٹ پوری دیکھی تو مجھے اچانک پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے جاوید احمد غامدی، کیوں نہیں، یعنی کہ ان چیزوں میں جا رہے ہیں جاوید احمد غامدی، کیوں نہیں اس چیز میں جا رہے ہیں، نہیں ہو رہے کہ جس سے لوگوں، کیونکہ لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ یار ڈیبیٹ کو دیکھیں کہ دوسرا مخالف میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں بیٹھتے، چاہے وہ ورسز ہو ہمارے مقابل فکر میں، چاہے وہ ورسز ہو کسی بھی، یعنی کہ ورلڈ جو ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں، کسی کو مانتے نہیں مانتے، تو کیوں نہیں بیٹھتے، اس میں میرا کوشچن ہے. بھائی لوگ تو ہو سکتا ہے میری کشتی دیکھنے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، تو میں ان کی خواہشات کے لیے کل جو ہے وہ کچا باندھ کے اکھاڑے میں اتر جاؤں. تو لوگوں کے انٹرسٹ کی بنیاد پہ تو ہم نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے نا کہ لوگوں کا انٹرسٹ کس میں ہے. ہم تو اپنی بات کریں گے اپنے اصول پر، اپنے قاعدے پر، اپنے ضابطے پر، اپنے اخلاقی ویلیو سسٹم اور تصور کے اندر. یہ جو مناظرے مباحثے ہیں اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. اس کی وجہ ہم نے بیان کی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک منافرت کی فضا پیدا ہوتی ہے. علمی تبادلہ خیال ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن ڈیبیٹ کرنا، مناظرے کرنا، ایگریسولی اس طرح سے تالیاں پیٹنا، اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. تو لوگوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر کبھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لحاظ سے جو اخلاقی اقدار پر مبنی بہترین طریقہ ہے دین کی دعوت کا وہ کرنا چاہیے. اس کو ہم اپنا رہے ہیں. اگر اس میں انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا تو جہاں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ کام کریں جا کے. جی بہت شکریہ. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہے یہاں پر حارث بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی سن رہے ہیں. جی حسن میں کیا آنے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر بھائی، دعائیں آپ کی عنایت. اصل میں میرا کوشچن تھوڑا سا ورسٹائل ہے. اس کے اندر میں نے پوچھنا یہ ہے کہ انسان صرف واحد مخلوق ہے جو انٹلیکچولی، یعنی کہ عقل والی، شعور والی چیز رکھتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق ہے جو عقل شعور رکھتی ہے جس سے ایٹ دین جواب دہی ہوگی اس چیز کے اوپر؟ کیوں ہے آپ کے لیے یہ سوال اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہے، میں بتاتا ہوں، کیونکہ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو ہائی لائٹ کیے ہے، انسانوں اور جنوں کو. تو جنوں کے بارے میں ہمیں قرآن کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ ان سے جواب دہی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جو پرسپیکٹو ہمارے یہ اسلامکلی ہے کہ جنوں اور انسانوں نے ہی ایٹ دی اینڈ جواب دہ ہونا جاتے اپنے اعمال کا. یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جنوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، قرآن کے اندر کہیں ملتا نہیں نا. نہیں، قرآن کے اندر یہ چیز یوں نہیں لکھی ہوئی کہ جنوں کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کیا ہوگا، جنوں کے اندر پیغمبر آتے ہیں ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے، جن کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے، یہ تفصیلات وہاں درج نہیں ہے. لیکن اس سے نتیجہ کیسے نکال لیا کہ جنوں کے ساتھ حساب و کتاب کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا؟ جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قرآن مجید تو بتاتا ہے وہ ایک مخلوق ہے، وہ ایک مخلوق ہیں. ان کے اندر بھی شیاطین ہیں، ان کے اندر بھی نیک لوگ ہیں، ان کے اندر بلکہ ان کی ایک جماعت نے خود ہمارے پیغمبر کی بات سن لی تو وہ موجود ہیں. اس کی تفصیلات وہاں پر نہیں ہیں. تو اگر تفصیلات وہاں نہ ہوں تو اس سے میں نتیجہ کیسے برآمد کروں؟ تفصیلات وہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن مخاطب ہم سے ہے، ان کا ذکر بھی. جی سمجھا رہا تھا کہ قرآن مخاطب صرف ہم سے ہے، کیونکہ قرآن تو پھر ورسٹائل نہیں ہے کہ سب کے لیے نہیں تھا. جنہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے جواب دہی ہونا، جیسے وہ جنوں کی جماعت کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے سن کے اسلام قبول کر لیا، تو کیا باقی جو جن تھے انہوں نے کوئی اور چیز سن کے اسلام قبول کیا قرآن کے علاوہ، یا ان کے پاس کیا سورس ہے؟ قرآن مجید کی ہدایت کے دو پہلو ہیں، ایک الحکمہ ہے، ایک الکتاب ہے. الحکمہ تو متعین ہے کہ بھئی اس کے اندر بنیادی اخلاقیات ہیں، ایمان کی چیزیں ہیں، اس پر سب نے عمل درآمد کرنا ہے. جو الکتاب ہے، قانون، وہ تو انسانوں کے احوال سے متعلق ہے. تو قرآن کا وہ حصہ جو ان کے امتحان سے متعلق ہوگا، انہیں ہمیں نہیں پتہ ان کے احوال کیا ہیں، ان کیا کیا شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی عدت گزارنی پڑتی ہے. تو وہ معاملات جو ان کے ساتھ متعین نہیں ہیں ان پر ان کو عمل درآمد نہیں کرنا ہوگا. تو جو اللہ کی ہدایات ان سے متعلق ہوتی ہیں، اور اللہ کی ہدایات کی جو بنیاد ہے وہ تو ایک ہے کہ بھئی شرک نہیں کرنا، آپ نے اللہ کو ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی کی نظر کرنی ہے، وہ تو یکساں ہوں گی ہر جگہ پہ، اس میں کوئی تبدیلی احوال کی رعایت سے نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید
اگر ان کو قرآن ہی دیا گیا ہے اس طرح، اگرچہ قرآن نے اس کی کوئی صراحت نہیں کی اور نہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے معاملات پر تم اپنی عقل دوڑا کر طے کرو، ان کے ساتھ ہدایت کا کیا معاملہ ہے، کیسے ان کے یہاں ہدایت پہنچتی ہے، پیغمبر آتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز ہمیں قرآن نے نہیں بتائی۔ جب نہیں بتائی تو ہم اپنے عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں اس میں کہ ہم اسی کتاب کا ان کو پابند کریں، کیونکہ یہ کتاب تو انسانوں کے احوال سے متعلق ہے نا۔ جی حارث بھائی، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کا حسن بھائی کا جواب واضح ہے۔ نیکسٹ کالر یہاں پر ہیں ناصر بٹ صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا سوال جو ہے نا پاکستان کے معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوور مڈل کلاس جو فیملی ہیں جن کی سیلری غالباً 40-50 ہزار روپیہ ہوتی ہے، اس میں ایک والد جو ہے جس کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کا ٹوٹل مطلب کہہ لیں 20 لاکھ کا ہوگا، لیکن اسی مکان کو اب اس کے بیٹے جو ہیں اپنا ساری کمائی کرتے ہیں باپ کے ساتھ مل کے، اور وہ مکان 40-50 لاکھ کا بن جاتا ہے، لیکن اس میں سارا کنٹریبیوشن اب وہ بیٹوں کا دیا، باپ کا پرانا مکان تھا ایسا ہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جو مکان بیچتے ہیں، اگر وہ مکان چھوٹا پڑ گیا، اب 2 بیٹوں کو بڑا مکان چاہیے، وہ اس کو بیچ کے ایک نیا مکان لینا چاہتے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بہنیں ہیں 4 ماشاءاللہ، وہ بھی پھر وہ حصہ جو ہے نا مانگتے ہیں سارا یہ معاملات میں، جبکہ اس مکان میں اگر 20 لاکھ وہ والد صاحب کا تھا تو ظاہر ہے اس میں 40-50 لاکھ جو ہے وہ مطلب 2 بیٹوں کا شامل ہو چکا ہے۔ تو اس کنڈیشنز میں شریعت کی روح سے تو وہ کہتے ہیں کہ جب باپ کی جائیداد ہے، کیونکہ وہ باپ کے نام پہ رجسٹری، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے نام پہ رجسٹری ہوتی ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے تناظر میں ہمارے معاشرے میں جبکہ وہ 2 بھائی جو ہیں اب ان کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہنوں کی شادیاں سارا کچھ اخراجات صرف باپ نہیں وہ بھائی سب کچھ مل ملا کے کرتے ہیں۔ تو کہیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اب اس معاملے میں کیا واقعی بہنوں کو جو ہے اس کرنا چاہیے، اپنا ڈیمانڈ کرنا چاہیے اس کا حصہ وہاں سے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ بھائی، یہ اس طرح کے تنازعات بہت سارے سامنے آتے رہتے ہیں میرے، اور پاکستان سے ہندوستان سے بالخصوص اس نوعیت کے جیسا ہمارا کلچر اور فیملی سسٹم ہے، اس میں جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کنٹریبیوشن آپ کرتے ہیں وہ لکھوا لیں والد صاحب کی زندگی میں۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے اس وقت کیونکہ رشتے ایسے نازک ہوتے ہیں، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سب نازک رشتے باہر کے آخر میں سڑک پہ آ کے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کام بعد میں ہونا ہے وہ پہلے کیوں نہ ہو جائے، یعنی پہلے مرحلے میں ہی والد صاحب کے سامنے یہ بات واضح، کیونکہ بھائی ہیں 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک ظاہری بات ہے زیادہ کما رہا ہوگا، باقی کم کما رہے ہوں گے، تو جو زیادہ کما رہا ہوگا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ گھر میں لگاتا رہے گا۔ اب اس کی شادیاں ہو جائیں گی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ان کی بیویاں آئیں گی، وہ مطالبہ کریں گی گھر بیچو، تو بڑا بھائی کہے گا بھی میں نے تو پوری زندگی اسی گھر میں پیسے لگائے ہیں، مجھے پتا ہوتا تو میں کو اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیتا۔ تو یہ کام اس کو پھر پہلے کر دینا چاہیے تھا، یعنی یا تو وہ شروع میں والد صاحب سے کہتا جی کہ ہم یہاں پر نہیں رہتے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں یا ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، ہم اپنی الگ سے جگہ بناتے ہیں، کوئی چھوٹا سا 1-2 کمرے کا مکان لے کر۔ مجھے تو یہ لگتا ہے بھائی اب تک میں نے جتنے اس طرح کے تنازعات دیکھے نا، اس میں جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس کا حل تو اب عدالت میں ہی ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی چیز لکھوائی نہیں ہے تو وہ تو والد کی میراث ہے، جائیداد ہے، وہ سب میں تقسیم ہوگی شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ لیکن جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں، میری تجویز ان کو یہ ہے کہ بجائے ایک ہی گھر میں اپنی ساری جمع پونجی کمائی لگانے کے، قریب میں کچھ جگہ لے لیں، 1 کمرہ لے لیں، 1 مکان لے لیں، 1 گھر لے لیں، چاہے جھونپڑی ہو، چھوٹی سی جگہ ہو، اپنی لے لیں، اور روز والد کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، لیکن اپنی جگہ پہ رہیں، کیونکہ کل بھائی بڑے ہوں گے، وہ لازماً گھر بیچنے کی بات کریں گے، ان کی بیویاں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے بھائی نہ چاہ رہے، ان کی بیویاں بچے چاہ رہے ہوں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو جگہ نہیں بچتی، پھر آپ وہی گھر میں جو 1 کمرہ آپ نے مہمانوں کے لیے بنایا ہوتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے یہ میری بیٹی کا کمرہ ہو جائے، تو تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہتر اور آسان حل یہ ہے کہ شروع میں ہی معاملات کو طے کر لیں، اور اگر آپ نے اسی گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو پھر والد سے لکھوائیں کہ یہ وہ رقم ہے جو بطور قرض کے امانت کے آپ نے دی ہے، اور یہ جب حصہ تقسیم ہوگا تو یہ پہلے ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں میں مناسب طریقے سے آپ تقسیم کریں۔
जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई। नासिर भट्ट साहब, हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद शरीफ भाई, वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई, दुआएं। मैं पहली दफ़ा मतलब इस तरह किसी से बात कर रहा हूँ, हमेशा तो आपके वीडियोस ही देखे तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। नहीं कोई ऐसी बात। हसन भाई मेरा सवाल ये है कि हमने हमेशा से बचपन से ये सुनते आए हैं, अली भाई को भी देखते हैं तो उनके मुंह से भी सुना है, गांधी साहब को भी देखा है, उनसे भी ये सुना है कि अमाल का दारो मयार जो है वो नीयत के ऊपर होता है। ये बात तो ठीक होगी, फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं हदीस में कि और दूसरी जगहों पे कुरान में भी शायद मेरे ख्याल से आया है कि कपड़ों जो टखने के नीचे कपड़ा नहीं रखना, फिर दाढ़ी का भी हुक्म दिया गया है, इस तरह की चीज़ों का। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि नीयत के ऊपर है और दूसरा फिर पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात आ रहा है कि आपने इस तरह ज़िंदगी गुज़ारना है, इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना है। अब मेरे दिल का तो मुझे पता है, चलो ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं हर कुछ कर रहा हूँ, मतलब जितना मुझसे पॉसिबल है मैं कर रहा हूँ। तो ये लाज़मी है कि मैं टखनों से कपड़े को ऊपर रखूँ, हर टाइम टोपी पहन के रखूँ या फिर दाढ़ी को एक मुट्ठी तक रखूँ या फिर जिस तरह के मौलवी साहब दिखूं, ये लाजमी है मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल लाजमी नहीं है मेरे भाई। दीन ने ऐसी कोई चीज़ आप पर लाजिम नहीं की। जब भी आपको कोई दीन की निस्बत से कोई बात बताए तो 2-4 मिनट की तहकीक है, कोई लंबा चौड़ा उसके लिए आपको पीएचडी नहीं करनी होती। आप ये उनसे पूछें कि ये कहाँ पर आई है दीन में, तो वो बताएंगे कि फ़लाँ हदीस में आई है कि जिसके टखनों से नीचे उसकी तहबंद या शलवार होगी वो जहन्नुम में जाएगा। तो अब आपके जहन में तरद्दुद पैदा हुआ तो किसी साहिब इल्म जो मुतबादिल है उसकी इस पर राय सुन लें, आप पर बात वाज़े हो जाएगी। ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। सईदना अबू बकर ने खुद रिसात माब सल्लम के सामने, अरब के अंदर क्या था, हर अहद के अंदर आपको आज भी नज़र आते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ये टिकटॉक पे बाज बैठे होते हैं, सिर्फ अपनी शेखी बिखार रहे होते हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी चेनें पहनी होती हैं, हाथ में चाबियां पकड़ी होती हैं गाड़ियों की। इसकी वजह क्या होती है? एक ये जो डाला कल्चर है, पीछे गार्ड और ये रीलें बन रही हैं, ये होता था धौंस जमाने के लिए, रोब जमाने के लिए। दीन ये कहता है कि अपने आप को पाकीज़ा करो, और पाकीज़गी का पहला मज़हर क्या है? आजिज़ी। तकब्बुर और पाकीज़गी एक जगह जमा नहीं हो सकते। जब तकब्बुर आता है तो असल में आप लोगों की हक़तलफ़ी करते हैं। कैसे? आप उनको हकीर जानते हैं, आप उनको कमतर जानते हैं, तो ये उनकी हक़तलफ़ी है। तो तकब्बुर से दीन रोकता है, इतनी शिद्दत से रोकता है कि उसने कहा कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाएगा, तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो तकब्बुर के मज़ाहिर जो होते हैं, मज़ाहिर से मुराद जो उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो उसके नॉर्म्स पैदा हो रहे होते हैं, उनको भी एक साहिब इल्म रोकेगा, पैगंबर भी रोकते हैं। तो अरब के अंदर क्या होता था कि जो कबाइल के सरदार थे वो बड़ी तहबंदे बांधते थे और फिर उनके कपड़े पीछे रगड़ते हुए आ रहे होते थे। तो उसको देखकर कहा कि ये तकब्बुर की गर्ज से जो ये काम कर रहे हैं ये जहन्नम में जाएंगे। तो वहाँ पर भी नियत ही ज़ेर बहस है। तो सईदना अबू बकर ने उसी मौके पे कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तहबंद तो ठहरती नहीं है, ये नीचे चली जाती है कभी कभी टखनों से। तो आपने फरमाया माज़अल्लाह तुम कोई तकब्बुर करने वालों में से हो। तो खुद रिवायत को आप पढ़ें तो उसमें बताया गया है, खुयला कहते थे इनको, ये जो काम करते थे मुतकब्बिर। दरमियान में रोकने के लिए सॉरी, एक मिनट भाई, मतलब इस बात ये ले सकते हैं कि अब नॉर्मल शलवार कमीज वगैरह हम पहनते हैं, टखनों से कपड़ा नीचे जाता है। अब यहाँ पे तो अगर मस्जिद में चले जाए तो कारी साहब के अकॉर्डिंग, अब आप शायद ये ऑन बोल ना बोलते हो, सोशल मीडिया ना बोलते हो, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्मल है कि कहते हैं कि नमाज नहीं होगा आपका, यानी हो सकता है कपड़ा अगर नीचे हो वगैरह, ये आम जिंदगी में हम गुजार सकते हैं। हाँ लाजमी ऊपर बिल्कुल गुजार सकते हैं। मस्जिद में कारी साहब के शर से बचने के लिए अगर थोड़ा आप ऊपर भी कर लें तो अल्लाह ताला आपको अजर दे देगा, ताकि वो आपसे कोई मसला ना पैदा करें। लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है नमाज होने या ना होने से। और इस तरह के मामलात में किसी की सुना भी मत करें, जो आपके दिल में आता है वही करें। घर पे पढ़नी है उस तरह से पढ़ें, मस्जिद में आपने अपने तरीके से पढ़नी है। हम भी शुरू में इसी तरह से, मेरी तो हालत ये थी एक ज़माने में कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अब इसको कहीं लेके नहीं जाना, इसने जो अपनी हालत बना ली है। यानी वो तो टखने थे, मैंने पिंडलियों तक अपनी शलवार कर ली थी कि भाई मैं तो और ज़्यादा। और फिर इसमें होता है कि हमियत हक जागती है, अच्छा लोग इस वजह से नफरत कर रहे हैं मुझसे, तो चलो मैं दीन की खातिर ये भी करता हूँ। तो ये गैर माकूलियत पैदा हो जाती है। फिर जब अकल आई तो चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दी। फिर मदरसे में पढ़ते हुए भी हम ये करते थे, फिर बहसें करते थे। तो इसमें कोई डरने वरने की बात नहीं है। दुनिया में इसी तरीके से आदमी अपने बल पे जीता है। तो मौलवी साहब अगर कहते हैं उनको कहने दें, कोई मसला नहीं, आप अपने तरीके से नमाज पढ़ें। सॉरी, लेकिन दाढ़ी के रिलेटेड मैं बात किया था। दाढ़ी की पे हमारी गुफ्तगू मौजूद है, गूगल कर लें। दाढ़ी दीन में लाजिम नहीं करार दी गई, उसके जो दलाइल दिए जाते हैं उसको पढ़ लें, गूगल करें, यूट्यूब पे लिखें दाढ़ी यूट्यूब पे आप
جی जी वीडियो हाँ आड़ी तो के ऊपर बाकायदा 23 एतराज़ात के अंदर भी गुफ्तगू हुई है। आप GCIL पर उसको जाके देख सकते हैं। हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ यहाँ पर शिराज हसन भाई, वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ जी, शामली ज़िले से मेरा ताल्लुक है और मेरा आपके पास बल्कि कहना चाहिए कि आपका मेरे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, कभी कभी बात होती रहती है आपसे हल्की फुल्की सी, आप कभी जवाब दे देते हैं कभी नहीं भी देते हैं, तो इसलिए आज एक सवाल आपसे करना था और वो सवाल है कुरान मजीद की एक आयत से मुताल्लिक और वह सूद से मुताल्लिक सूरह बकरा की। माल मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब रहमतुल्लाह ताला की तफसीर तदब्बुर कुरान उस सिलसिले में पढ़ रहा था, तो उन्होंने उस आयत से मुताल्लिक ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में कुफ्फार का कौल नकल किया है कि इन्नमल बैयु मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रम रिबा, कि कुफ्फार ये कहते थे कि बै तो जो है ये सूद, ये बै सूद की तरह है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे ये इशारा फरमाते हैं व अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल करार दिया है और रिबा को हराम करार दिया है। तो बाद उलमा फरमाते हैं कि ये जो अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रम रिबा है ये कुफ्फार की बात का जवाब है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि ये कुफ्फार ही के कौल का तसलसल है, यानी पीछे जो कुफ्फार का कौल अल्लाह ताला ने मतलब फरमाया है ये भी उसी का एक हिस्सा है, तो यानी ये अल्लाह ताला का जवाब नहीं है, इसलिए कि जवाब तो होता है अकली बुनियाद पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर कोई अकली दलील इस तरह की कोई इरशाद नहीं फरमाई है। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, जी और अगर करते हैं तो फिर जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ये कुरान मजीद का जिस वक़्त आप मतन का मुताला कर रहे होते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि ये जो बात कही जा रही है ये सिलसिला कलाम शुरू कहाँ से हुआ है। बसा औक़ात मुत्तसिल पीछे से शुरू हो रहा होता है और बसा औक़ात थोड़ा ज़्यादा पीछे जाते हैं, 1 2 3 आयात, तो वहाँ से रब्त जुड़ जाता है। मैंने पिछले दिनों एक गुफ्तगू में इसकी मिसाल दी थी कि इसको समझने की एक और बड़ी अच्छी मिसाल है, सूरह बकरा में ही बिल्कुल शुरू में है कि जिसमें फ़िरौन और मूसा के बारे में अल्लाह ताला ने बताया ना कि अल्लाह ताला ने व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरौन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम। अब ये बला से यहाँ क्या मुराद है? तो बाज़ लोगों ने कहा बला से मुराद मुसीबत है, बाज़ ने कहा नहीं बला से मुराद इनायत है। तो अगर आप पिछली आयत से जोड़ के पढ़ें तो मुसीबत महसूस होती है कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसा, और इसमें बड़ी आजमाइश थी। लेकिन इससे पीछे जाए वज़नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरौन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब के सिलसिला कल्ला वहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसमें अल्लाह कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें उससे निजात दी थी, वो तो ये काम करता था और इस निजात में बड़ी इनायत थी। तो ये कहीं भी जब आप कलाम पर तफाउस करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो उससे ये बात, तो मौलाना ने जो बात लिखी है मैंने जब इस पर उस वक़्त देखा था, आज कुरान पढ़ते हुए गौर किया, तो बिल्कुल ठीक बात लगती है। वो तसलसल और सिलसिला कलाम उनके मुकालमे का है जो कुफ़ार हैं। वो ये कह रहे हैं कि रिबा जो है बिल्कुल बै की मिसल है, उसके अंदर भी आप एक चीज़ जो अपनी कीमत कम रखती है बेचते हुए ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, तो हमने असल में माल ही को अभी बना दिया, हम देते हैं और ज़्यादा वसूल कर लेते हैं। और तुम्हारा खुदा भी तो यही कहता है ना कि भाई ये जो मिसाल के तौर पर बै हलाल है, तो अगर बै हलाल है तो फिर इसको भी हलाल करो, इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा, तो अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रम रिबा, तो रिबा हराम है ना, बै तो हलाल है, तो ये तो बै हम कह रहे हैं बै ही है। तो सिलसिला कलाम में लेकिन जो बात उन्होंने नकल की है वो बात बिल्कुल ठीक नकल की है, यानी अल्लाह यही कहता है कि बै हलाल है रिबा हराम है, यानी जो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तो सिर्फ उस जगह को समझने का मकसद है कि वहाँ पर ये कौल अल्लाह का है या कुफ़ार का है। तो अगर आप इसको कुफ़ार का मक़ूला भी समझ ले के, तो वो हिकायत कर रहे हैं असल में, और हिकायत जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लिहाजा मुद्दा पे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। वाज़ेह हो गई बात। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में गर्दिश करते रहते हैं फ़िक्र गामदी के हवाले से, और गामदी साहब की बातें भी हम सुनते रहते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, बड़ी अकली बातें करते हैं, दीन को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको समझाने का मादा भी और सलाहियत से भी मालामाल फरमा रखा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि मैं कोई अगर इंशाल्लाह ज्वाइन किया करूँ तो आप मुझे मौका दे दिया करें। ज़रूर। मैं हसन साहब से बहुत
بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہنوں میں، گردش کرتے رہتے ہیں. حاضر انشاءاللہ حاضر. جی السلام علیکم. جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ شیراز بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں یہاں پر ویویریم نام سے ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو پلیز وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی آداب حسن بھائی. وعلیکم آداب. ہاں بہت شکریہ. مجھے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں، وہ ایک ہی معاملے سے متعلق ہیں. امید ہے کہ حسن بھائی اس کا کچھ مناسب جواب دیں گے. میں نے آپ کی ایک پوڈ کاسٹ سنی تھی جو رسول اکرم کی شادیوں کے بارے میں تھی، اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ بہت ساری جو شادیاں تھیں وہ تو کچھ معاملات بہتر کرنے کے لیے کی گئیں، دوسرے قبائل سے اپنا تعلق بہتر کرنے کے لیے، اور کچھ سہارا بھی دینا مقصود تھا رسول اکرم کو. تو اور جو جناب سیدہ عائشہ کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں تھیں کہ ان کا نکاح کیا گیا، اور پھر جناب غامدی صاحب اس کو رد کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک بچی ہی کو کیوں بیاہ کر لائیں گے. تو تاریخ میں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ جناب سودا سے آپ نے پہلے نکاح کر لیا تھا اور حضرت عائشہ سے بعد میں نکاح کیا گیا. تو حضرت سودا سے جب نکاح کر لیا تو پھر تو نگہداشت کرنے والی تو آ گئی، تو پھر یہ تو غیر اہم محسوس ہوتا ہے کہ عائشہ سے بھی نکاح کیا گیا. دوسرا اسی سے ہی ملتا جلتا ایک ہم کو روایت ملتی ہے کہ حضرت سودا چونکہ بھاری بھرکم خاتون تھی اور بڑھاپے میں بوڑھی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اس ڈر سے کہ کہیں رسول ان کو طلاق نہ دے دیں. تو یہ جو طلاق کا خوف تھا یہ ان کو کیوں پیش آیا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو سہارا دینے والے تھے رسول اکرم تو. اور صرف ایک بات اور، وہ بھی چونکہ بیویوں سے ہی متعلق ہے اور قرآن کی آیت سے متعلق ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی ساتھی جواب دے دیں. اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے نا کہ آپ شادیاں کر لیں، نکاح کر لیں ان عورتوں سے جو آپ کو پسند ہوں، 2 3 3 یا 4 4، اور لیکن اگر آپ ان کا حق ادا نہ کر سکیں تو ایک ہی کافی ہے. تو ہم کو بخاری مسلم میں ایسی روایت ملتی ہے کہ جو دوسری بیویاں تھیں وہ حضرت عائشہ کے بارے میں مطمئن نہیں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ رسول ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اور حضرت فاطمہ کو بھیجا بھی کہ وہ رسول کو جا کے بتائیں، اور اس سے پہلے بھی 1-2 افراد کو بھیجا. تو جب حضرت فاطمہ گئی ہیں تو رسول اکرم نے کہا کہ تم عائشہ کے بارے میں شکایت مت کرو، کیونکہ یہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ میں کمبل میں ہوتا ہوں، تو کمبل میں بھی وہی آ جاتی ہے. تو وہی تو ہم کو معلوم ہے کہ ایک مقدس شے ہے، تو کمبل میں میاں بیوی کا تعلق ایک مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. تو کیا وہ پاکیزگی کی جو بات موسیٰ کی کوہتور پہ تھی کہ جوتے اتار کے آؤ، وہ یہاں پر اپلائی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ آپ احادیث کو کوئی بڑا اہم مضبوط ایک منبع نہیں سمجھتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ ہم کہیں سے اور رسول اکرم کی حیات کے بارے میں اگر بات کریں گے تو وہ زیادہ ناقابل اعتبار ہوگی. تو بہت شکریہ حسن بھائی، کچھ روشنی ڈالیے گا. اس میں جو پہلی چیز ہے نا جو آپ نے پوچھی ہے کہ جس وقت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ چھوٹی بچیاں ہیں ان کی نگہداشت پرورش کے لیے ایک نکاح کرنا ہے، تو انہوں نے خولہ کو کہا ہے کہ آپ معاملے کو دیکھیے، اور خولہ نے 2 چیزیں تجویز کی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، یہاں تک سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹی بچیوں کی نگہداشت کے لیے کوئی انہی کی طرح کی چھوٹی بچی کی عمر تجویز کی جائے. خود غامدی صاحب نے عمر عائشہ پہ جو آرٹیکل لکھا ہے جہاں بہت اور قرائن موجود ہیں سیدہ عائشہ کی عمر کے، وہاں اس چیز کو بھی بطور استدلال کے پیش کیا ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے
کہ خولہ وہاں پر کسی ایسی بچی کو تجویز کریں گی جو 6 سال کی ہو. تو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا جب آپ کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک طلاق یافتہ بھی ہیں, ایک تھوڑی بڑی عمر کی بھی ہیں, اور ایک بالکل ایسی خاتون بھی ہیں جن کی آج تک نکاح ہی نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا بھائی دونوں جگہ پیغام دے کے دیکھ لو کون اس کو قبول کرتا ہے. تو انہوں نے جب پیغام دیا تو دونوں جگہ قبول ہو گیا, دونوں جگہ قبول ہو گیا. اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ایک منطقی ذہن ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کے انسانی سطح پر آ کر اس چیز کو پیش نظر رکھیں. اس سے پھر آپ کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے اندر کریم النفسی بھی ہے اور انسان فہمی بھی ہے, اور پھر ایک مشن جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اس کے رہبر, اس کارواں کے سرخیل کی صلاحیت اور اہلیت بھی ہے, ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ داد دیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو فیصلہ کیا وہ کس بنیاد پہ. عقل تو یہ کہتی ہے کہ دونوں جگہ پیغام بھیجا, دونوں جگہ قبولیت ہو گئی, تو ایک جگہ آپ نے فیصلہ کیا, ایک جگہ آپ نے انکار کر دیا, اور ایک جگہ اب جس جگہ پیغام بھیجا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابوبکر ہے. وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معروف شخصیت ہیں, آپ کے مشن کے ساتھی ہیں, آپ کے ہم نوا ہیں. انہوں نے قربانی دی ہے دین کی خاطر بھی, یہاں تک کہ سیدہ عائشہ کی پہلے سے ایک جگہ منگنی ہوئی تھی, وہ جو متب غالباً ان کا نام ہے. جس وقت آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اس موقع پر پہلے ہی ان کو پیغام آنا شروع ہو گئے تھے جب ایمان وہ لے آئے تھے, لیکن اس موقع پر بات بھی کر لی کہ بھائی اب ہم جا رہے ہیں, جو معاملہ کرنا ہے کر لو. تو وہاں پر بھی معاملہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ پیغمبر کے مشن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اب اس کے بعد ایک جگہ پیغام بھیجا گیا ہے. پیغام کس شخصیت کا بھیجا گیا ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ ہے, روح زمین پر خدا کا آخری پیغمبر ہے. یہ نسبت, یہ تعلق, یہ اعزاز, یہ شرف کتنا بڑا شرف ہے جو کسی خاتون کو مل سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کے گھر پہ آ جائے اس کی بیوی بن کے. تو یہ پیغام قبول ہو گیا ہے. اس قبولیت کے بعد انکار, یہ در حقیقت بہت دکھ اور رنج کا باعث بن سکتا ہے. یعنی اگر آپ انکار کر دیں سب کے بعد تو اس میں جو دوسری طرف شخصیت کھڑی ہوئی, آپ ذرا سوچیں, تصور کریں کہ اتنا بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے, اور شرف کا مجھے پیغام آیا, اور پیغام ہونے کے بعد رسالت مآب کے پیش نظر تو پیغام بھیجتے ہوئے تھا کہ شاید ایک آدھ جگہ کوئی قبولیت ہو جائے گی. ان کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا کہ دونوں ہی جگہ ہو جائے گی, لیکن دونوں ہی جگہ ہو گئی. جب دونوں جگہ ہو گئی تو آپ کی جو شخصیت کی کریم النفسی ہے اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ اس طرح سے انکار کر دیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نفس انسانی کے بھی حاذق طبیب ہیں, وہ جانتے ہیں. تو وہ جس بوڑھی خاتون کو لے آئے ان کی موجودگی میں فی الفور اس کو نہیں لے کر آئے. یعنی اور وہاں پر کیا کہا کہ اب ہم انتظار کریں. یعنی نکاح میں آپ کی قبولیت ہو گئی, پیغام قبول ہو گیا, لیکن رخصتی کر کے اپنے نہیں لائے اس موقع تک جس وقت تک ان کے قوا مزمحل نہیں ہو گئے, یا یہ اس آمادگی پر نہیں آ گئی کہ بھئی اب تو میں, ظاہری بات ہے گھر در کی ذمہ داری اور مصروفیت ہوتی ہے, ہم سنبھال نہیں سکتے, اور پھر ہجرت بھی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ان کی اجازت سے آپ نے ان کو بھی پھر گھر میں رکھ لیا. اور یہ وہاں پر عربوں میں عام طور پہ ہوتا تھا, ہماری طرح کا رواج نہیں تھا کہ وہاں پر عورتیں اسی طرح سے ایک ہی جگہ پہ رہتی تھیں. وہ قریب قریب حجرے بنے ہوئے ہوتے تھے. ایک خاتون وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں, شوہر کے ساتھ دوسری خاتون آ گئی ہیں, انہوں نے اپنی زندگی شروع کر دی ہے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کسی کو اٹھا کے پھینک دیا, وہ وہیں پر رہیں. سیدہ سودا کو کبھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی. اور اندیشہ اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے ذہن کا اندیشہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایک ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ انہوں نے, ان کی تو کریم النفسی یہ تھی کہ انہوں نے, حالانکہ آپ یہ دیکھیے اگر آپ اسی سوال کو پلٹ کے دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس موقع پہ سیدہ سودا کو انکار کر دیتے آپ. سیدہ عائشہ تو اویلیبل تھی, یعنی وہ تو وہاں پر نکاح کی قبولیت ہو چکی تھی. تو آپ ان کو دیکھیے کہ انہوں نے چونکہ بات ہو چکی تھی تو کہا پھر دونوں جگہ ہی پہ کر لو, ورنہ پھر اگر انکار ہونا تھا تو انکار سیدہ سودا کو ہونا تھا, انکار سیدہ عائشہ کو نہیں ہونا تھا. وہ تو عمر, یعنی پختگی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں, شادی کے قابل ہو چکی تھی. اس کے ہم نے دلائل اور بھی جگہوں سے بیان کیے ہیں کہ ان کے عمر میں اور ان کی بڑی بہن جو ہے اسما, ان کی عمر میں کتنا فرق تھا. ہجرت حبشہ کے وقت ان کی منگنی ہو چکی تھی, ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوئی, تو وہ عاقل بالغ خاتون تھی. لیکن رسول اللہ کی کریم النفسی دیکھیے, معاملہ فہمی دیکھیے کہ انہوں نے یہ چیز کہ اس کو یہ نہ ہو کہ میں نوجوان سے شادی کر کے بوڑھے کو چھوڑ, نہیں, اس کو بھی ہاں کر دی.
اور ان کو بھی یہاں کر دی، دونوں جگہ قبولیت ہو گئی تھی، لیکن وہ لے کر نہیں آئے اس وقت تک جس وقت تک وہ فطری ضرورت یہ صورتحال ہموار نہیں ہوگی کہ جب دوسری خاتون بھی اس بات کو سمجھے کہ بھائی اب میں ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، اب آپ دوسری کو لے آئے لیکن مجھے عقد میں رکھیں. تو انہی کی ایما پر ایک موقع آتا ہے میاں بیوی کے رشتوں میں، آپ اگر شادی شدہ ہیں تو یہ اظہار ہو جاتا ہے کہ بھائی اب یہ صورتحال اس سے آگے میں نہیں بڑھا سکتی. تو اس موقع پہ پھر سیدہ عائشہ کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں. تو اس میں مجھے تو اللہ کے پیغمبر کی ایک بڑی شخصیت کے سنہرے پہلو نظر آتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ادنا ذریعے میں بھی کوئی قابل تنقید ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی کوئی خواہشات کی پیروی اس کا کوئی اشارہ بھی اس میں آپ خالص سیکولر جگہ پر بھی تجزیہ کریں تو آپ اس میں داد دینے کے قابل سمجھیں گے. یہ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے ضرورت کے تحت بھی اگر نکاح کرنے ہیں تو اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے، تو پیغمبر پر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح مختلف وہ آپ نے کیے ہیں. تو وہ کیا آپ نے فرمایا کہ بعض روایتیں ملتی ہیں جن میں عورتوں کے اس طرح کے شکوے ہیں، اس سے تو انصاف نہیں، انصاف نہ ہونا یہ بالکل الگ بات ہے. اور 2 بیویوں یا 3 بیویوں کے درمیان کوئی شکوہ پیدا ہو جانا یہ بالکل الگ بات ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے آج تک جتنا ذخیرہ تاریخ ہے، لٹریچر، آپ نے ایک بات ہماری نسبت سے فرمائی، ہم اس کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم سے زیادہ اہمیت روئے زمین پہ حدیث کو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو قرآن مجید کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین سمجھتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمجھتے ہیں، اور تمام علوم کا سرچشمہ سمجھتے ہیں. اس لیے حدیث ہمارے یہاں قرآن و سنت پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو پیغمبر کے علم و عمل کی روایت کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے. تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، کسی ایک بیوی نے بھی کبھی کوئی ایک ادنا سی چیز بھی ایسی نہیں آئی جس میں کہا کہ رسول اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس مشقت آمیز ذمہ داری پہ جو دین نے ان کے اوپر ڈال دی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں اب خواتین کی داد درسی ہونی ہے، وہ آپ کے عقد میں آنی ہے، آپ کے پاس رہنی ہے، تب بھی آپ نے چیزوں کو اتنی خوش اسلوبی سے مینج کیا کہ انصاف نہ ہونے کا کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا. جو شکوے شکایت سامنے آئے وہ انسانی سطح کے، اور انسانی سطح پر آپ کا ایک انس، ایک طبیعت میں میلان، ایک قربت وہ بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک سے وہ بیویوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ فطرت کا ظہور ہوتی ہیں. اس کو اس پہ معمول نہ کریں کہ رسول اللہ کی دیگر بیگمات کو یہ اعتراض تھا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، اور آپ کو قرآن کی ہدایت کے مطابق ایک کو آپ نے سب سے انصاف کیا، ہر جگہ آپ انصاف کرتے تھے، ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، اس کے تقاضے پورے کرتے تھے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک کے ساتھ انسیت کا معاملہ زیادہ نظر آتا تھا، تو اسی کے مختلف مظاہر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال پیش کی زبان سے، ذرا تھوڑا سا ادبی زبان سے عدم آشنائی کے نتیجے میں کہ کمبل میں اور پاکیزگی اور یہ تور وور یہ سب چیزیں آپ نے گڑمٹ کر دی. سمپل سی بات ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک قربت کا تعلق ہے. ایسے کیسے تم لوگ یہ تصور کرتے ہو کہ میں مثال کے طور پہ چیزوں کے معاملے میں اتنا تغافل میں چلا گیا ہوں. تو اس کو آپ سے نے بیان کیا ایک موقع پہ، تو اس پس منظر میں چیزوں کو سمجھیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ویویریم کے نام سے جو بھائی آئے تھے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر محمد ارشد صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام. آپ کی آپ کو السلام اور حسن الیاس بھائی کو طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، دعائیں. جی اللہ بسامی والا معاملہ کرے. اچھا، میں نے ایک چھوٹا سا شارٹ سا سوال پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی جو نا سرکاری جاب کرتا تھا، میں نے ابھی ریٹائرمنٹ لی ہے، تو اس کے بعد جو کمیور کی شکل میں جو پیسہ ملتا ہے، مطلب ہے جو اس کے بارے میں پوچھنا یہ تھا کہ اس پہ جو نا شریعت کے حساب سے یا اسلامی روح سے جو نا وہ اس پہ مطلب اس کے پیچھے جو میں نے اماؤنٹ جو مجھے سارے ملے گی اس میں سے میں کوئی کسی چیز کا شرعی طور پہ پابند ہوں نہ، اس میں سے جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی، تو اس میں ہے کہ جی میں نے اس میں سے پیسے جو نہ دینے ہیں اللہ کی راہ میں، یا جس طرح بھی کوئی زکوٰۃ کی مد میں یا کوئی اس طرح کی. آپ سوال میرا سمجھ گئے ہوں گے. جی سوال واضح ہے بالکل آپ کا. آپ نے زکوٰۃ دینے کا دین میں طریقہ یہ کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، تو دن مقرر کرنا ہے. وہ پہلی رمضان بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلی جنوری بھی ہو سکتی ہے، وہ فسکل ایئر کے لحاظ سے بھی، ٹیکس کے لحاظ سے بھی چل سکتے ہیں. اس دن آپ کے پاس جو بچت کی رقم ہے
اس میں جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان کو نکال کر، زیورات ذاتی استعمال کے، بیوی کو اس کو نکال کے، گھر گاڑی ذاتی استعمال کر اس کو نکال کر، کوئی بچوں کی فیس کے لیے چیزیں الگ کر کے رکھی نہیں ہیں، یا بیٹی کی شادی کے لیے کوئی زیور رکھا ہے، وہ سب ذاتی استعمال میں آ جاتا ہے. اس کو الگ کر کر جو بچت کی رقم ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی. تو اگر وہ دن آ رہا ہے اور پیسے بھی آ رہے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر آپ اس پیسے کو کہیں صرف کر لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ قابل زکوٰۃ نہیں رہتا، وہ ذاتی استعمال کی چیزوں میں آ جاتا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. اشفاق صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. جی میں جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ میرے ڈاؤٹس ہیں تو وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے جو انڈیپینڈنٹ سورس آف دین ہے وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا سنت جو ہم تک نسل در نسل پہنچا ہے. تو جب ہم سنت کو دیکھتے ہیں تو ایک ٹائم پہ تو جو ہمارے 4 امام ہیں، امت میں ہر شخص ایک ٹائم پہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے لگا تھا. تو جب ہم نیچے آئیں گے تو نسل در نسل جو پہنچی ہے تو وہ ان امام کی انٹرپریٹیشن نیچے پہنچی ہوگی. جیسے اگر امام شافعی کے ماننے والے گھر میں جائیں گے تو ان کے نزدیک تو نسل در نسل یہ پہنچی ہوگی کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. وہیں دوسرے امام کے پاس جائیں گے تو کچھ اور. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ کون سی ہے؟ یہ جو لوگ آج بھی شوافے کہیں پائے جاتے ہوں گے دنیا میں کہ نہیں پائے جاتے ہے نا، پورا مشرق بعید، ہاں پورا مشرق بعید شوافے ہیں. یہاں پر ہمارے اس خطے میں، بر صغیر میں، ترکی میں، اس پورے ماوراء النہر میں حنفی ہیں. تو کسی ایک حنفی عالم کا ہاتھ پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو اختلاف ہے، امام شافعی کے نزدیک ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، یہ سنت سے منتقل ہوا ہے؟ کبھی کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو جواب دے دیں گے اس کا. یعنی جو غلط فہمی آپ کے یہاں پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ، دنیا اتنی بیوقوف ہے کہ وہ پہلی چیز تو یہ مقدمہ ہی غلط ہے کہ 4 امام پیدا ہوئے اور پوری امت نے ان کی تقلید شروع کر دی. کس نے کہا ہے آپ کو؟ یعنی ابن تیمیہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو ان میں سے کسی کی تقلید کے قائل نہیں ہیں. خود یہ جتنے امام ہیں ان کے دور کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں. خود امام حنیفہ کے دور میں موجود ہیں، وہ سفیان ثوری موجود ہیں، اور بے شمار موجود ہیں، ان کے اپنے حلقے ہیں. یہ تو بھائی بہت بعد میں جا کر، جس وقت کوئی اقتدار حاصل ہوا ہے، اس میں اسٹیٹ لا بنایا گیا ہے، اسٹیٹ لا کے لیے کسی ایک فقہ کا انتخاب کیا گیا، اس سے ان کا شیوع ہو گیا اور وہاں سے یہ بحثیں پیدا ہوئی ہیں. انتظامی قانون بنایا جائے گا تو پھر ایک یونیفائڈ لا ہوگا تو اس لا کی پیروی ہونی چاہیے، وہاں سے تقلید کا تصور پیدا ہوا ہے. اسلام میں کبھی بھی افراد کی تقلید کا کوئی تصور کبھی نہیں رہا، نہ ان میں سے کسی شخص نے دعوت دی، نہ ان کی فکر کے علماء نے کبھی کسی شخص نے دعوت دی کہ آپ نے، تو پوری فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس میں تو ہر مسئلہ جو امام شافعی کا آتا ہے اس کی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے، اور خلاف الاحناف لکھا ہوتا ہے کہ احناف سے مختلف. تو سنت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. خود شافعی جب سنت بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں سنت کی نقل القافہ عن القافہ ہوتی ہے، جیل الجیل ہوتی ہے، عوام کو منتقل کرتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ. تو وہ ان کے تو کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں ہے. تو یہ عام سا آدمی آج اٹھ کے اٹھے اور اٹھ کے کہے یار یہ تو سب اماموں کی پیروی، لہٰذا جو وہ کہیں گے سنت ہو جائے گی. ایسا تھوڑی ہے بھائی. امت کی ایک علمی روایت ہے، اس کے اندر غور و فکر ہو رہا ہے. ان لوگوں نے کبھی اپنی تقلید پہ کسی کو آمادہ نہیں کیا، دین کو الگ کر کے بیان کیا، اجتہاد کو الگ کر کے بیان کیا. کہیں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے فقہ کے اندر، لیکن کوئی شخص آج تک یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمیشہ یہ بات کہیں گے کہ بھئی ہم نے یہ سمجھا ہے. سمجھ کے پیچھے کوئی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو سکتا ہے، کوئی صحابہ کا اثر ہو سکتا ہے، کوئی اجماعی دلیل ہو سکتی ہے، کوئی عمل اہل مدینہ، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کوئی غلط فہمی کبھی کسی نے پیدا نہیں کی کہ تو سنت سے منتقل ہو رہا. جی واضح ہو گیا. السلام علیکم. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈنٹ آف علم کے نام سے، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. بھائی میں استاد نہیں ہوں، میں شاگرد ہوں، طالب علم ہوں. ہمارے نزدیک تو استاد ہی ہماری حیثیت میں. سوال میرا مسئلہ تقدیر سے ہے. اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. میں میرے ایک رشتے دار تھے، ان کے آپ میڈیکل ڈیسیشن کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں یا اوور لک کہہ لیں، اس کی وجہ سے ان کے ایک چھوٹے ڈاٹر کی جان چلی گئی تھی. تو
اس کا ایک بوجھ ہے ان کے دل پہ، اور ایک ریمورس ہے کہ ایک کاش ہے کہ کاش وہ کچھ اور فیصلہ کرتے. تو اس سے یہ کیسے سمجھے کہ وہ اللہ کا فیصلہ تھا یا ان کی کوئی غلطی تھی؟ اس کو تقدیر سے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی ہر چیز میں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن غلطی کی انٹینسٹی اتنی ہے کہ اس سے کسی کی جان چلی جائے، یہ طے کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں اپنی غلطی کی تلافی کرنی چاہیے ہے، تلافی کے جو اسباب امکانات موجود ہیں ان کو اپنانا چاہیے، آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن غلطی کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلے گا یہ ہمارے ہاتھ میں بسا اوقات نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ پائلٹ کی چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے، کوئی ایک بٹن آن کرنا وہ بھول جاتا ہے. ابھی ہندوستان میں جو احمد آباد کے اندر حادثہ ہوا اس کی جو رپورٹ سامنے آئی، معلوم یہ ہوا کہ ایک بٹن ذرا تھوڑی تاخیر سے اوپر نیچے کیا گیا، تو اب وہ غلطی تو ہوئی لیکن اس کے نتیجے میں 200-250 لوگوں کی جان چلی گئی. تو اب غلطی اس نوعیت کی تھی کہ جان بھی جانی چاہیے تھی اور اس کے سر پہ یہ ہے. تو یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کریں کہ بھائی یہ ہوا ہی اس کے نتیجے میں، وہ غلطی تھی، وہ غلطی کا بسا اوقات بہت بھیانک نتیجہ نکل آتا ہے. تو نتائج اللہ کی اسکیم کے تحت نکلتے ہیں. ہمیں جو کام کرنا ہے وہ غلطی کا ازالہ کرنا ہے اگر ہمارے دائرے اختیار میں. اس بحث میں آپ چاہیں گے کبھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ غلطی اور نتیجے میں بسا اوقات کوئی آپ کہتے ہیں تعلق نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گاڑی چلاتے ہوئے کبھی کوئی چیز نیچے گر گئی، آپ نے اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا، ایک لمحے کی چوک ہوئی اور حادثہ ہو گیا، ہو سکتا ہے بیسوں گاڑی تباہ ہو جائے اس کے نتیجے میں. تو ان میں ان کی کیا غلطی تھی، اس کے نتیجے میں قسمت میں کیا لکھا تھا، یہ بحث ہمارے دائرہ علم سے باہر کی بحث ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر عرفان بھائی، وہ اپنا مائک ان کا خیال انمیوٹ ہی ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر جی، ہمارے اسلام میں عصر کی نماز میں 2 ٹائمنگ کیوں ہے؟ اور دوسری بات قربانی کا مسئلہ ہے، ایک انسان کے پر ایک جانور ہوتا ہے یا پھر پورے فیملی کے پر ایک؟ تھینک یو ویری مچ. عصر کی نماز کی تعین میں جو اختلاف آپ کو نظر آتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا اختلاف ہے. نماز کس وقت پڑھنی ہے، ان کے جو اسما ہیں، جو نام ہے، یہی ان کے اوقات اور ٹائمنگز بھی ہیں. مثال کے طور پہ جب کہتے ہیں فجر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، یعنی سورج کی لو پھوٹے گی تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ نے اس موقع پر فجر پڑھنی ہے. اسی طرح عصر ہے تو عصر کا مطلب ہوتا ہے نچڑنا، تو سورج جب نچڑنے کی طرف امکان پیدا ہو جائے گا تو وہ عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. تو اس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ یوں سیدھے کھڑے ہوں اور منہ اوپر کیے بغیر اپنی آنکھوں کو سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ نچڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ عصر کا وقت ہے. مرل عین کہتے ہیں، آنکھ کے سامنے سورج نچڑتا ہوا نظر آئے. تو اختلاف اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نچڑنے کا آغاز ہو گیا ہے اس موقع پر یا ابھی وہ انتہائی سطح پر نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ عصر کا وقت سورج کے نچڑنے کا وقت ہے، فجر کا وقت لو پھوٹنے کا وقت ہے، تو اس پہ کوئی اختلاف. لیکن وہ کب ہوگا تو اس پہ پھر ہمارے فقہا میں اختلاف ہوا. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں سائنسی لحاظ سے آپ یہ طے کر لیں اور اوقات کا ایک کیلنڈر بنا دیں کہ اس وقت سائنس سے بتا دیے کہ سورج کے نچڑنے کے وقت کا آغاز ہو گیا. تو یہ پہلی بات. قربانی کے والے صاحب نے پوچھا، قربانی جو ہے وہ نفل عبادت ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، نفل عبادت ہے. آپ کی اگر استطاعت ہے تو ایک جانور ہی قربان کیجئے، اگر استطاعت نہیں ہے تو خاندان کی طرف سے بھی جانور ہو سکتا ہے، قوم کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. تو آخر میں حسن بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں افغانستان کے اندر، کہ جب سے انہوں نے طالبان نے افغانستان کا ٹیک اوور کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ابھی حال ہی میں کرمنل پینل کوڈ اپنا جاری کیا ہے، جس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن جو چیز آج کل کنٹروورشل ہے، جس پر سب مذہبی حلقہ اس کے اوپر اپنی رائے دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کرمنل سزائیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں تو اس کو سوسائٹی کے لیول کے اوپر بائیفرکیٹ کر دیا ہے. یعنی کہ مذہبی علماء کی سزائیں مختلف ہیں، سیاستدانوں کی مختلف ہیں، مڈل کلاس کی مختلف ہیں، اور جو لوور کلاس ہے سوسائٹی کی اس کے لیے مختلف سزائیں ہیں. اور اس کے پیچھے ان کی جسٹیفیکیشن بیسیکلی
یہ تھی کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو ہائی کلاس کے لوگ ہوتے ہائر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وارن کرنا ہی انف ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ جرائم نہیں کرتے، جبکہ جو چھوٹی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھے سے پٹائی کرنا، ان کو پنش کرنا، اس کے بعد ہی وہ سدھر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ جسٹیفیکیشن دی ہے۔ تو کیا اسلام میں اس طرح سے سوسائٹی کو بائفرکیٹ کر کے یہ چیز تو ہمیں ہندوؤں کے اندر دیکھنے کو ملتی تھی کہ وہاں پر 4 ورناز ہوا کرتے تھے، تو اب یہاں پر طالبان نے باقاعدہ اس کو آفیشیلی اناؤنس کیا ہے، تو اس پر آپ کی کیا کامنٹ رہے؟ میں اس پر مختصر تبصرہ کر دیتا ہوں۔ چند دنوں بعد میرا اس پر ایک تفصیلی ویبینار بھی ہے، اس میں آپ میری رائے تفصیلی طور پہ سمجھ سکتے ہیں، کچھ میں نے اظہار کیا بھی تھا۔ یہ بات قانون کے لحاظ سے درست ہے کہ سزا کا اطلاق کرتے ہوئے آپ نے مجرم کو دیکھنا ہے، اور مجرم کے احوال اور جرم کی رعایت سے تخفیف یا زیادتی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمات قانون میں سے ہر لا اس کو مانتا ہے۔ احوال کی رعایت کے ذریعے سے آپ نے دیکھ کر اس سزا کا نفاذ کرنا ہے، اس میں کوئی عقلی طور پہ مانے چیز نہیں ہے۔ برطانیہ لے، امریکہ لے، ہر جگہ پر قانون میں، اسی لیے آپ دیکھیں قانون میں ہمیشہ ہی گنجائش دی جاتی ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، 1 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے اور 3 سال سے لے کے 10 سال تک۔ یہ جب لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ احوال کی رعایت سے آپ نے سزا کا اطلاق کرنا۔ جج دیکھتا ہے عادی مجرم ہے، پہلی دفعہ کیا ہے، یہ غربت میں پڑا ہوا تھا، کن لوگوں میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، عمر اس کی کیا ہے، شادی شدہ ہے نہیں غیر شادی شدہ ہے، تعلیم کا کیا معاملہ ہے، سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو اس پر اصولی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر چیز جو آپ سزا دیں گے اس میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے کیا چیز دیکھی جائے گی، یہ پھر علم اور عقل کا موضوع ہے۔ یہ نہ یہاں قرآن ہے نہ سنت ہے، یہ علم اور عقل ہے کہ احوال کی رعایت کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک جرم کی نوعیت اور دوسرا مجرم کے حالات۔ نوعیت جرم کیا ہے، یعنی کھیت میں گزرتے ہوئے کہیں بوری پڑی تھی آلووں کی، وہ چرا لی ہے، یا نقب لگا کے بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے، یہ جرم کی نوعیت ہے۔ اور مجرم کے حالات کیا ہیں، عمر کیا ہے، معاشی کیفیت کیا تھی، تعلیم تربیت کا پس منظر، ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، ان کو فیصلہ کرنے میں آپ کے پاس سوسائٹی کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں، تو انہی میرٹس کا آپ اس پہ اطلاع، جب آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کیٹیگری کے اندر کہ بھائی علماء تو مثال کے طور پہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو تنبیہ کر دی، ہماری فقہ کے اندر ہے، کوئی نیا چیز طالبان نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہماری فقہ میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، کہ کوئی عالم آئے گا تو اس کو تنبیہ کرنا ہی کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کوئی ایسا جرم کر دیا ہے جس سے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، کسی کی اختلفی ہوئی ہے، تو وہاں تنبیہ سے کام نہیں چلے گا، وہاں تو دوسرا مجرم موجود ہے۔ اور پھر آپ نے جو کچھ چیزیں بنا دی ہیں مثال کے طور پہ تعزیر کے نام پر، اس میں الگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو حق کس نے دیا، اسٹیٹ کو کس نے حق دیا کہ وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور حق تلفی کے علاوہ خود سے ایک فہرست بندی کر دے کہ یہ جرائم ہوں گے اور پھر ہم اس میں کریں۔ تو پہلے جرائم متعین ہونے چاہیے، اگر وہ خدا کے خلاف جرائم ہے تو اس میں آپ تخفیف نہیں دے سکتے کسی ایک طبقے کو، اور اگر وہ بندوں کے خلاف ہیں، تعزیری ہیں جس کو سیاستاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فقہ میں، تو اس میں تو پھر کیٹیگری سے کچھ نہیں ہوگا، جرم کی نوعیت، اور پھر اس میں عین ممکن ہے کہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ سخت سزا کی موجب بنے، اس لیے کہ وہاں علم کی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو خود شریعت کی سزائیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے عہد وفا باندھنے کی جزا ہے جو تم نے توڑی ہے، نکالا من اللہ جزاء بما کسب، چوری کے اندر۔ تو وہاں پر اگر آپ علم رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ وبال بن گیا، وہاں پر اگنورنس جو ہے یا جہالت جو ہے وہ آپ کی رعایت بن جائے گی۔ کوئی شخص کہے جی میں نے تو مثال طور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت میں اتنی سخت سزا ہے اور میں تو دین جانتے ہی نہیں، میں قرآن، ایک عالم نہیں یہ کہہ سکتا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی زیادتی کرتا ہے تو وہاں سزا دگنی ہو جائے گی۔ تو اگر محض کسی طبقے کی بنیاد پر تخفیف کرنی ہے تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ جو وہ طبقہ جو زیادہ جانتا ہے، زیادہ وزادار ہے، اس پر سزا کا زیادہ اطلاق کرنا چاہیے۔ تو یہ اس میں غلطی ہے۔ باقی تفصیلی رائے میں انشاءاللہ جلد اس پر ایک ویبینار ہو رہا ہے تو اس میں پیش کروں گا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج بہت سے بھائیوں نے ہمیں جوائن کر کے اپنے اپنے سوالات کیے۔ حسن بھائی ہم اجازت لینا چاہیں گے آپ سے اور پروگرام کو بھی ختم کرنا چاہیں گے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے نئے سیشنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔